बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैं ये बताने की और आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा कि आखिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सेलेक्ट ही क्यों किया, और इसके अलावा मेरी डिफरेंट ज़माने में मुख्तलिफ आहिस्ता आहिस्ता एआई के मुतल्लिक किस तरह से अप्रोच डेवलप हुई, और फिर सबसे ज़रूरी ये कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से देखता हूँ। इससे मुतल्लिक मेरे ज़ाती ज़िंदगी के एम्स क्या हैं, और दूसरे लोगों की, चाहे वो विद इन पाकिस्तान है या बाहर हैं, उनके मुतल्लिक इसको मैं कैसे लेके चलना चाहता हूँ। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि इस वाले लेक्चर को भी मैक्सिमम तवज्जो से सुनिएगा। अगर हो सके, मुमकिन हो सके, तो अपने मोबाइल पे या एक पेन कागज़ के ज़रिए से कुछ बेसिक नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड हम कोर्स को चलाने का तरीकाकार भी बताएंगे। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने अपनी ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेलेक्ट किए हुए हैं कि मैं एआई से क्या करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा हो कि अगर आप भी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लें, ताकि आपका ये कोर्स आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और प्रोफेशनल ज़िंदगी में पूरी तरह कारआमद हो। तो बात शुरू करते हैं। गालबन कोई 2.5-3 साल पहले मैं एआई के टेक्नोलॉजी से कुछ कुछ वाकफियत मेरी शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि मैं एआई के मुतल्लिक 3 साल पहले ही जाना हूँ। 93-94 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी फिलोसफी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था, तो मेरे एक जूनियर क्लास के अंदर खुर्रम खान मेरे एक दोस्त थे, जिनका मास्टर्स का थीसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। बेसिकली खुर्रम खान के ज़रिए से मुझे सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तारुफ हुआ था। लेकिन आज से 3 साल पहले ऐसा हुआ कि मैंने हवावे का एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, जिसके कुछ अरसे बाद मुझे अचानक ये फील होना शुरू हुआ कि इस फ़ोन के ऊपर जो मैं सोचता हूँ, ये ऑटो सजेशन देना शुरू कर देता है कि तू अब ये वर्ड चाहता है, इस तरह से लिख ले, इस जुमले को इस तरह से सिलेक्ट कर ले। इस तरह की कुछ सजेशंस उसके अंदर आनी शुरू हुई। पता करने पे मालूम हुआ कि मोबाइल जो हवावे का वो मॉडल था, वो एआई सपोर्टेड था। तो मुझे पहली दफ़ा ज़ाती ज़िंदगी के अंदर ये पता चला कि एआई किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो रही है। फिर गालबन साल सवा साल पहले मैं चैट जीपीटी से मुतारिफ हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे याद पड़ता है कि आज से साल पहले गालबन रेहान अल्लाह वाले ने जब फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि मैं 25,000 रुपया लेके आपको चैट जीपीटी सिखाऊंगा, तो मैं इस बात पे हंस पड़ा था कि यार चैट जीपीटी पे सीखने वाली क्या बात है, क्या ये सिखाएगा इस कोर्स के अंदर, और क्यों ये 25,000 रुपीज ले रहा है। लेकिन जूं जूं मेरा चैट जीपीटी के साथ तारुफ मजीद गहरा हुआ और उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तो मच सो कि अब पिछले 8-10 माह से मैं सादा चैट जीपीटी की बजाय पेड चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। तो उसके बेशुमार वो फीचर जो सादा चैट जीपीटी पे मौजूद नहीं है, उससे मुझे तारुफ भी हुआ और मेरा इस्तेमाल भी उसके मुतालिक बेहतर होता गया। और आज मैं ये समझता हूँ कि रेहान अल्लाह वाला साहब ने जो पोस्ट लगाई थी चैट जीपीटी सिखाने वाली, वो गलत नहीं थी। क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, बहुत सारे लोग तो खैर इस सॉफ्टवेयर से मुतारिफ ही नहीं, जो हैं वो इसको एक शुगल मेला टाइप चीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग, जो इसको किसी सीरियस प्रोफेशनल या एकेडमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उनमें से भी मेरा ऑब्जर्वेशन यही हुई कि जो लोग इसको प्रोफेशनली या एकेडमिक यूज़ भी करना चाह रहे हैं, उनके अंदर बेसिक कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से इस इतनी ज़बरदस्त चीज़ की अप्रोच को वो ग्रैस्प नहीं कर, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल भी इनसे नहीं हो रहा।
اور یہی میری ریزن بنی آج سے بہت عرصہ پہلے کہ میں یہ نے سوچا کہ ایک دن آئے گا جب میں اے آئی بیسڈ جو یہ سافٹ ویئرز ہیں جو رائٹنگ اور ریسرچ کے اندر سپورٹ کرتے ہیں، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ بیسیکلی یہ جو سارا کا سارا کورس ہے، میں کوئی اسپیکر یا کوئی عالم بن کے آپ کو کچھ نہیں بتانا لگا، بلکہ جو میری ذاتی زندگی کا ان 4 چیزوں کا، یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی، بنگ، بارڈ اور گرامرلی کا یوزیج ہے، اور کس طریقے سے میں اس کو اپروچ کرتا ہوں اور کہاں کہاں پہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور آپ اس کو، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے کسی بھی پروفیشن کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کو رائٹر یا آتھر بننے کا شوق ہے، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ بھی اس چیز کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے اپنی ایک ہسٹری بتائی کہ 93-94 میں خرم خان کے ذریعے مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ چلا، یا 3 سال پہلے ہواوے کے ایک موبائل فون سے مجھے اس کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا شروع ہوا۔ اسی طریقے سے بہت مائنیوٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں، شاید آپ نے ایک نام سنا ہو ایلن ٹیورنگ کا، اور اگر آپ میں سے بعض لوگوں نے اس کی فلم جو اس کی زندگی پہ بنی تھی، امیٹیشن گیم، وہ بھی دیکھی ہو۔ بیسیکلی 1950 سے 1956 کے درمیان، یہ ان 6 سالوں کے اندر یہ ٹرم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنی۔ مقصد یہ تھا کہ انسان کی جو اپنی ذہانت ہے، اس کو کوئی ایسی مشین سپورٹ کرنا شروع ہو جائے کہ اس کی ذہانت نہ صرف کہ اسسٹنٹس اور سپورٹرس ڈھونڈ لے، بلکہ اس کی کام کی ڈویژن اس قسم کی ہو کہ اس کا وہ کام جو وہ 24 گھنٹے میں کرتا ہے، وہ 1 گھنٹہ یا اس سے کم عرصے کے اندر بھی کرنا شروع ہو جائے۔ میرے ذاتی خیال میں اگر کوئی میرے سے پوچھے تو میں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بجائے اسسٹڈ انٹیلیجنس کہنا پسند کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا وہی بیسک کنسپٹ یا فلسفی ہے جو آج سے تقریباً 20 لاکھ سال پہلے انسان نے جب پہلا کوئی اوزار، یعنی کہ پتھر کے ذریعے سے اوزار بنانے شروع کیے۔ وہ اس بات کا آغاز تھا کہ انسان نے صرف اپنے ہاتھوں پہ ڈپینڈ کرنے کی بجائے، یا اپنے بازو اور ٹانگوں پہ ڈپینڈ کرنے کی بجائے، ایسے ٹولز، ایسے گیجٹس بنانے شروع کیے جس کی وجہ سے ایک بندہ 2 بندوں کے برابر یا 10 بندوں کے کام کے برابر کام کرنا شروع ہو گیا، یا اس کی کام میں زیادہ صفائی اور مہارت آنی شروع ہو گئی، کیونکہ ان ٹولز اور گیجٹس کے ذریعے سے اس کو ایک اسسٹنس اور سپورٹ ملنا شروع ہو گئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کا بیسک کنسپٹ یہی ہے جو کسی بھی اور ٹیکنالوجی یا ٹول کا ہوتا ہے، کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو انسانی ذہانت کو مزید ریفائن کر دے، ایفیشینٹ کر دے، فاسٹ کر دے، آبجیکٹو کر دے، اور اس کے کاموں میں آسانی آنی شروع ہو جائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ کنسپٹ ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کورس کے اندر بھی اب دیکھیں گے کہ پہلے 3-4 لیکچرز، یا کم از کم جو 3 لیکچرز ہیں، وہ ذرا ٹیکنیکل نوعیت کے ہوں گے، اور ان کو ٹیکنیکل رکھنے کی وجہ میری یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کسی ٹول، کسی گیجٹ، کسی سافٹ ویئر، کسی بھی سپورٹ سسٹم کے کنسپٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی پرابلمز کیا ہیں، اس کی گڈ تھنگز کیا ہیں، تب تک آپ کا کینوس وائڈ نہیں ہو سکتا اور آپ اس کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے پہلے اس کے کنسپٹ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ اسی لیے پہلے 3 لیکچرز کے اندر، کیونکہ امیٹیشن ہے یہ انسان کے اپنی دماغ کی ہی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہیومن برین کیسے کام کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ کیمرہ انسانی آنکھ کی انسپریشن سے بنا ہے، جو جتنا زیادہ آنکھ کے بایولوجیکل فنکشن کو سمجھے گا، اس کے لیے مزید آسان ہو جائے گا کہ اس کی انسپائرڈ طریقے کی جو ٹیکنالوجی ہے جو کیمرے میں یوز ہو رہی ہے، وہ کیسے ورکنگ کرتی ہے۔ تو ایسے ہی
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جاننے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے یہ جان سکیں کہ دنیا کے مشہور فلاسفر، سائیکالوجسٹ اور ادر سائنٹسٹ ہیومن انٹیلیجنس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، جس کی امیٹیشن کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ کی گئی۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ جاننا بھی بڑی ضروری ہے بات کہ ہمارے برین کے کون سے بیسک فنکشن ہیں یا وہ کون سے پارٹس ہیں جو ہماری انٹیلیجنس، ہماری امیجینیشن، ہمارے ڈسیزن میکنگ کو پروسیس کرتی ہے، کیونکہ اسی پروسیس، اسی ڈسیزن میکنگ، اسی فنکشننگ کی امیٹیشن پہ یا اسی کے ماڈل کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین لینگویج استعمال کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے علم میں ہو کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور یہ زیادہ تر جو ان کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو ماں ہے یا جو اس کی وہ مدر جس نے ان کنسیپٹس کو جنم دیا اور پھر سائنس نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو ڈیولپ کیا، وہ فلسفے کا ایک بہت اہم مضمون فلسفی آف مائنڈ ہے۔ آپ نے شاید جان سرل اور نام چامسکی کا نام سنا ہو، دونوں امریکنز ہیں، بہت بوڑھے ہیں لیکن ابھی تک زندہ ہیں اور اسٹل اٹس ویری گڈ کہ دے آر ورکنگ۔ یہ وہ دو بندے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ایسے فلسفی آف مائنڈ کے ہیں کہ جن کے کاموں کی وجہ سے جو ٹیکنالوجیکل انٹیلیجنس ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا ڈیپ لرننگ ہے یا مشین لینگویج ہے، اس کے اوپر کام کیا گیا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے برین کی فنکشن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم مشین کی یا سافٹ ویئر کی فنکشن کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور جب تک ہمیں ان سافٹ ویئرس کے فنکشنز کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی ہم ان سے زیادہ کیسے لے سکتے ہیں، ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں، کیسے یہ ہمیں بلف کر سکتے ہیں، تب تک ہم کسی بھی سافٹ ویئر کو، یعنی کہ چاہے آپ بینگ یوز کریں، چاہے آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر لیں، چاہے آپ گرامرلی کا اے آئی یوز کر لیں، کوئی بھی ان میں سے چیز یوز کریں گے، اب تو اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ واٹس ایپ کے بھی اے آئی سپورٹ آنی ہو گئی ہے۔ ایک ایسی چیز جو ہماری زندگی کے تقریباً ہر گیجٹ، ہر جگہ پہ، ہمارے فریج، ہماری واشنگ مشین، ہمارے کوکنگ ریجز، ہمارے موبائل فونز، ہمارے بینکنگ کے سافٹ ویئرز، ہمارے اکیڈیمک سافٹ ویئرز، ہماری پڑھائی لکھائی، چلنا پھرنا سوچنا، سب کے اندر اے آئی ہے۔ تو جب یہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو جتنا زیادہ اے آئی کے فنکشن کو سمجھ سکیں گے، وہ اتنا اچھا اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اب آئیے اس بات پہ کہ میں نے بات کی تھی کہ میرے پرسنل آبجیکٹیوز یا پرسنل گولز ریلیٹڈ ٹو اے آئی کیا ہیں، جس کی وجہ سے میں خود بھی اے آئی کا بہت قسم کا شوقین قسم کا میں اس کا یوزر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو ساتھ بھی یہ میں اپنا علم یا اپنا ایکسپیرینس جو ان سے شیئر کروں، اور وہ بھی وہ بینیفٹس لے سکیں جو بینیفٹس میں لے رہا ہوں۔ میرا، اگر آپ نے کوئی ویڈیو لاگس یا یوٹیوب چینل پہ پہلے کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس کے اندر میں اکثر کئی دفعہ سلوشنز کی یا پاکستان کی پرابلمز کی اور میرے رول کے متعلق بات کرتا ہوں۔ خاص طور پہ میری ایک ویڈیو ہے پاکستان، اس کا مستقبل اور میرا کردار۔ تو مجھے بہت عرصے سے اس بات کا شوق ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ جو تقریباً 500 سے 1000 سال کا ہم میں اور ویسٹ کے اندر گیپ ہے، اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز مجھے ایک ایسی اپرچونٹی لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید ہم اس گیپ کو ختم تو نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اس کو بہت کم یا محدود کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نارملی ہم سافٹ ویئر کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2001 کے درمیان یہاں پہ ویب ڈیزائننگ کا ایک کنسیپٹ شروع ہوا، بڑے بڑے ڈیزائنرز نے بڑے بڑے پیسے کمائے، بٹ ود ان 1 or 2 years حفیظ سینٹر لاہور کے اندر
500 روپے سے 1000 روپے کی ویب سائٹ بننی شروع ہو گئی. تو بے شمار جو ڈیزائنرز تھے ان کا کام خراب ہوا، اور ایک ایسی فضا بننی شروع ہو گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ یہ جو ڈیزائنر کا کام ہے، جو ویب ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ کوڑا ہو گیا. یعنی کہ ایک کام جس کے لیے لوگ 5 لاکھ لے رہے تھے، ایک بچہ سا بیٹھ کے 500 روپیہ لے رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہ لرن کیا کہ 500 روپے کام کرنے والے پہ کے اندر وہ صلاحیتیں یا وہ اپروچ ہی موجود نہیں ہے جو 1 लाख روپیہ یا 5 लाख روپیہ ایک اسکلڈ پروفیشنل جب اس کام کو اپروچ کرتا ہے. اسی طریقے سے اے آئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر اسی طریقے سے حفیظ سینٹر لاہور کے ہتھے چڑھا دیا جائے تو وہ اس کو شاید اس کے اوپر گیمز کھیلیں گے، ریلیجن کے عجیب و غریب نہ سمجھ آنے والے سوال پوچھتے رہیں گے، لطیفے اس کے اندر جنریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، شاید پورنوگرافک کوئی امیجز ڈیولپ کرنا شروع ہو جائیں. یعنی کہ ان کا استعمال اس طرح سے ہوگا. لیکن یہ جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں، اے آئی سپورٹڈ جن 4 کا میں نام لے رہا ہوں، یہ ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں کہ یہ استعمال زیادہ بہتر کیسے طریقے سے ہو سکتا ہے، تو ہمارے بہت سارے کام اس طرح سے ہوں گے کہ اگر کسی چیز کے متعلق ہمارا نالج صرف 30% ہے، تھرو دا سپورٹ آف اے آئی سپورٹڈ اپلیکیشن وہ اس کو 100 کیا 200% بنا دے گا. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی ایک ضخیم کتاب جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہی جو جی ہیں یا جو سارے سافٹ ویئرز ہیں، وہ ایک بک اپلوڈ کرنے سے ایک 500 صفحے کی کتاب کا لیس دین 1 منٹ کے اندر آپ کو 2 پیج کی سمری دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں یا بزنس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی بزنس ماڈل چاہیے، تو آپ اپنی ریکوائرمنٹس دے کے بجائے اس کے کہ آپ کو کسی کے ساتھ گھنٹوں یا دنوں تک بحث کرنی پڑے اور آپ اپنے مقصد بھی نہ سمجھا سکیں، ان سافٹ ویئرس کی خوبصورتی یہ ہے کہ چوں چوں ان کے ساتھ آپ وقت گزارتے جاتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ورڈز، آپ کے کاماز، آپ کے کنسپٹس کو سٹور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ آپ کو ایک بزنس ماڈل دیں گے تو آپ کی طبیعت کے قریب ترین ہوگا. یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں وہی بات کروں، 0% نالج یہ سافٹ ویئر 100 نہیں بنا سکتے. 30 یا 40 کو 100 کر لیں گے. اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ کو کسی سبجیکٹ کا یا کسی چیز کے متعلق الف بے کا بھی نہ پتا ہو اور آپ اس کو 100% سیکھ لیں گے اس کے ذریعے سے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ان سافٹ ویئرس کے اندر ابھی فی الحال ایک بڑا میجر غلطی ہے کہ دے کین بلف یو ایز ویل، ناٹ مچ بٹ بعض دفعہ یہ آپ کو رانگ انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر خاص طور پہ جو لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ان سافٹ ویئرس کے اوپر اپنی لا کا کسی کتاب کا ریفرنس نہ مانگیں. یہ کسی چیز کا ریفرنس کسی چیز کے ساتھ لگا دیں گے. دیٹ مینس کہ 2 چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہتر استعمال کرنے والا بندہ وہ ہوگا، نمبر 1 جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر کے فنکشن کو سمجھتا ہو، دوسرا ریلیٹڈ فیلڈ کا تھوڑا بہت نالج رکھتا ہو، نمبر 3 جو چیز اس کو چاہیے اس کے متعلق وہ ایک کلیئر کنسپٹ رکھتا ہو کہ بھئی مجھے یہ چیز اس طریقے سے چاہیے. اب وہ مشین ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2 ٹرمز ہیں، ایک اے آئی ہے اور اے جی آئی ہے. اے آئی کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اور اے جی آئی ہے آرٹیفیشل جنریٹو انٹیلیجنس. اے آئی از فلی اویلیبل ان دا مارکیٹ ناؤ. اے جی آئی پہ ابھی بعض چیزوں میں تھوڑا تھوڑا یہ اویلیبل ہے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. اے جی آئی جب فل آ جائے گی، یعنی کہ باقاعدہ ایک سالڈ اپرووڈ چیز کے طور پر مارکیٹ میں آ جائے گی، اے جی آئی جو سا ہے وہ آلموسٹ جسٹ لائک ہیومن سوچنا شروع کر دے گی.
یعنی کہ وہ ہیومنز کی بہت بہتر مینٹل سٹیٹ اور مینٹل فنکشن کی زیادہ بہتر کاپی ہوگی، اے آئی سے بھی زیادہ۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان دونوں کے استعمال کے لیے بندے کو ان سافٹ ویئرس کا علم ہونا، اپنی ریکوائرمنٹ جو آبجیکٹیوز میں اس کو کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ میرے ایمز اینڈ گولز کیا ہیں، اور کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اے آئی اور یا اے جی آئی جو ان سا ہے، ہمارے اور ویسٹ کے اندر یہ جو سینکڑوں سال کا فرق ہے علمی اور ذہنی میدان کا، اس کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اے آئی اور اے جی آئی کے جو سافٹ ویئرز ہیں، وہ کوئی اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی زمبابوے میں بیٹھا ہے، کوئی انڈین ہے۔ اس کو صرف اور صرف یہ بات کا پتہ ہے کہ میرے سے یہ سوال پوچھا گیا، اس سوال کو انالائز کرتا ہے کہ اس کی پرائورٹی کیا ہے، کہاں پہ کوما لگنے کی وجہ سے ایک بات ختم ہو گئی اور دوسری شروع ہو گئی ہے، کہاں پہ فل سٹاپ ہو گیا کہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ پھر یہ ورڈ کو اسیس کرتا ہے، ورڈز کو، وکیبلری کو اسیس کرتا ہے کہ کن ورڈز اور وکیبلری کا میں نے کیا مطلب دینا ہے، کن ورڈز اور وکیبلری کا میں نے کیا مطلب دینا ہے۔ اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے یار میری وکیبلری کم ہے یا مجھے پنکچویشن نہیں آتی تو میرا کیا ہوگا، میرا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیپ ان مائنڈ، جب ان سافٹ ویئرس کو آپ مسلسل استعمال کرتے جائیں گے، خاص طور پہ گرامرلی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کی انگریزی یا آپ کی زبان کو بہتر سے بہتر کرتا جائے گا، اور آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ، آپ کا جو پرسنالٹی پروفائل ہے کہ جس طرح سے آپ چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو سٹور کرتا جائے گا۔ اب اس ساری فنکشن کا فائدہ بھلا کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا ہمارے پروفیشنلز، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے رائٹرز اینڈ آتھرز فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ویسٹ جیسا کام کرنے کی قابلیت حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ان کو اس سافٹ ویئر کو صحیح سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ریفائن اور ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے اوپر شروع ہو جانا ہے اس کام کو اندر۔ دوسری چیز جو مجھے بڑی پسند ہے کہ میں خود اور میرے جو فیلو نیشنل جن کے پاکستانی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ کسی جگہ سے بزنس پلان نہیں پڑے ہوئے یا کنسلٹنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ ٹامک ٹوئیاں مار کے یا کوئی 10 20 30 لاکھ روپیہ ضائع کر کے وہ کام سٹارٹ کریں، وہ سٹیپ ون سے اے آئی بیس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہر سٹیپ کا ایک بزنس پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ذرا کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ ان سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا، ان کے لیے میں بتاؤں گا آگے چل کے ڈیٹیل سے کہ کیسے اگر کوئی 10 صفحوں کا بھی ریسرچ پیپر ہے اینڈ they ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو ریڈ اٹ، تو وہ اس 10 پیجز کے پیپر کو کیسے اپلوڈ کریں گے، کون سی کمانڈ اس کو دیں گے، تو ان پورے ریسرچ پیپر کا جو کی پوائنٹس ہیں ایک صفحے پہ لے آئیں گے۔ ان وہ صفحے پڑھ کر، ایک صفحہ پڑھ کے ان کو وہ تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی جو 10 صفحوں سے ملنی ہے۔ دیٹ مینس کہ ہمیں پہلی دفعہ اپنی قابلیت بڑھانے، اپنی ایفیشنسی کو بیٹر کرنے کا موقع مل رہا ہے تھرو دیز تھنگس۔ بالکل اس طرح جس طرح کوئی پروفیشنل ہے، اس نے بہتر میمو لکھنا ہے یا اس کے میمورینڈمز کے اندر یا اس کے سرکولر کے اندر وہ ایسی چیز کمیونیکیٹ نہیں اکثر ہو پاتی جس سے اس سے کوئی فائدہ ہو۔ یہی سافٹ ویئرز، مثال کے طور پہ کوئی ایک ادارہ ہے جس کے 5,000 سرکولرز نکلے ہوئے ہیں، وہ ان 5,000 سرکولرز کو اس کے اندر ڈالے گا یا بیسک 10 20 30 ڈالے گا، اس کے بہاف پہ میمورینڈم ڈیولپ کرے گا اور وہ پرفیکٹلی سرو کر جائے گا اس کے کام کو۔ تو پلاننگ سے لے کر ایگزیکیوشن تک، چاہے آپ پروفیشنل ہیں چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ سافٹ ویئر اگر آپ ان کو سیکھ لیں گے، جان جائیں گے، تو بہتر آپ کو بتانا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح آج کل سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت شروع ہو گیا ہے،
بہت سارے لوگ اس کو بالکل اندھے پلوں کی طرح اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سافٹ ویئر یوز کرنے آ جائیں، چیٹ جی پی ٹی آ جائے، بینگ آ جائے، بارڈ آ جائے، تو آپ اس کو اس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں کہ آپ اس سے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ آپ کی دراز پہ، شاپیفائی پہ، ٹک ٹاک کے اوپر، امیزون کے اوپر کوئی شاپ ہے، آپ کی پروڈکٹ کو بہتر طور پہ کیسے سیل کرنا ہے، اس کو اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ آپ کا یہ جو سافٹ ویئر ہے اے آئی بیس، یہ آپ کو پروڈکٹ پریزنٹیشن، پروڈکٹ سیلنگ، پروڈکٹ مارکیٹنگ کی الف سے یہ تک آپ کو سکھا دے گا۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ اکیلے بھی اگر اپنی دراز یا ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ان سے آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، آپ کے 10 ورچوئل اسسٹنٹس کے طور پہ کام کر سکیں گے۔ اور جو خود ورچوئل اسسٹنٹس ہیں، وہ بجائے اس کے کہ صرف ان کا کام کی کیونکہ سپیڈ بڑھ جائے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، تو بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک یا دو جو ان سے کلائنٹس کو ڈیل کریں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، وہ 10 20 30 50 100 بندوں کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر اسائنمنٹ جو جو ان کو پریکٹس ہوتی جائے گی، یہ سیکھنا ان کا بہتر ہوتا جائے گا، ان کی ہر اسائنمنٹ 1 منٹ میں ہو جایا کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم سب مل جل کے اس کورس کو چلائیں گے کیسے۔ یہ کورس میں نے نہیں چلانا، یہ کورس یا یہ لیکچرز، یہ جو ساری انوائرمنٹ ہے، میں نے اپنے اور آپ کے لیے ڈیولپ کی ہے۔ اے آئی ایک کنٹینیوس چیز ہے جو چل رہی ہے۔ میں بھی ہر چیز نہیں جانتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، دیٹ از آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ جب ہوں گے، میرے سے سوال کریں گے، مجھے ڈسکشنز میرے ساتھ کریں گے، مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں گے، تو میرا بھی جو اے آئی کا استعمال کے متعلق ایک نالج ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اچھا، اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ کریں گے ہم ایسے کہ مثال کے طور پر آج 25 دسمبر 2023 ہے، اس کا ایک انٹروڈکٹری لیکچر اس وقت آپ سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے 031117 یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، جس میں کورس کے سارے لوگ ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ اس والے لیکچر سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سوالات ہوں، آپ کے اعتراضات ہوں، آپ کی لرننگز ہوں، آپ کی جو بھی آپ نے اس سے حاصل کیا، یو ول بی فری کہ 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل چاہے اس گروپ میں جا کے وہ اپنا سوال یا اپنا امپریشن یا اپنی سجیشن اس کو ڈال سکتے ہیں۔ میں ود ڈیو ٹائم، اس میں کوئی ایسا سوال ہے، ایسی چیز ہے جس کا جواب دینے کے لیے میں ہی ایک مناسب بندہ ہوں، تو میں اس کو ود ان ڈیو ٹائم اس جواب کو ڈلیور کر دوں گا۔ دیٹ از وائی ہم ایک لیکچر سے دوسرے لیکچر کے درمیان 3 سے 4 دن کا وقفہ رکھیں گے، تاکہ آپ ایک لیکچر کو ایک سے زیادہ دفعہ دیکھ سکیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ جو ان سی ڈسکشنز ہیں اس لیکچر میں، ہم 3 دن تک اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اس کو لیکچر میں یا اس گروپ کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اینڈ ٹورڈز دا اینڈ جب ہمارے یہ تمام لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو ہم جب یہ دیکھ لیں گے کہ اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے ہم نے بہت اچھی گفتگو کر لی، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا نالج امپارٹ کر دیا، تو بالکل آخر کے اندر ہم یوٹیوب اور فیس بک پہ ایز پر دا ریکوائرمنٹ 1 2 یا 3 لائیو سیشنز رکھیں گے، جس میں ہم سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور وہاں پہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کورس کا وہ شیئر کریں گے۔ سب سے آخری بات اس لیکچر کی جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے ریکویسٹ کی، کہ آپ نے اگر اس کورس کو یا اے آئی بیس سافٹ ویئرس کو میکسیمم یوز کرنا ہے، تو آئی لائک ٹو ریکویسٹ آپ اپنے آبجیکٹیوز اور گولز بنائیے پہلے دن سے ہی، کہ میں نے اس سے بزنس کرنا سیکھنا ہے، میں نے اسے اپنی جاب بہتر کرنا سیکھنی ہے، میں نے ریسرچ پیپر لکھنا سیکھنا ہے، میں نے تھیسس لکھنا سیکھنا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، یا جو میرے دل کی بات ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں کروں گا،
جب ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، اللہ کرے آپ بہت سارے لوگ اس میں اٹیچ ہوں، تو میں ان فیوچر یہ کرنا، کیونکہ ویسے بھی میرا پڑھائی کا جس طریقے سے میں پڑھانے کا یا کورسز کی فیس نہیں لیتا، اسی طریقے سے مجھے خالی لیکچر بازی یا موٹیویشن اسپیکر بن کے صرف آپ کے جذبات بڑے کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ پروفیشنل چیزوں کی پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کنیکٹ کریں پروفیشنل اپرچونٹیز کے ساتھ۔ ٹورڈز دا اینڈ میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی اور ٹورڈز دا اینڈ خاص طور پہ بتاتا جاؤں گا کہ کیسے جو چیزیں آپ نے اس سے سیکھی ہیں، اس سے آپ اپنے ذاتی بزنسز، انٹرپرینورشپس کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اپرچونٹی بھی دوں گا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پورے پاکستان کی تمام اکائیوں کے اندر، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اور اللہ کرے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ، کینیڈا کے، امریکہ کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، یو اے کے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو ہم ایک گلوبل کمیونٹی بنائیں گے اسمال بزنس کی۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک پہلے آپ لوگوں میں سے جو میرے ایج کے تو خیر آپ میں سے کم ہی ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ اسمال انڈسٹریز یا کاٹیج انڈسٹریز۔ میرے ذہن میں اصل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ کے اور لوگوں کو اس کو سکھا کے ایک آرٹیفیشل بیسڈ ایک نئی طرح کی گلوبل کاٹیج انڈسٹری بنانے کا ارادہ ہے، جس کے اندر میں آپ کو آفر کروں گا، چاہے تو میرے پروجیکٹس کے ساتھ تین تین چار چار پانچ پانچ بندوں کی ٹیم کے ساتھ کام کیجئے، جہاں پہ ہم مختلف ٹیکنالوجیز اور خاص طور پہ اے آئی سپورٹیو ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے جو 100 بندوں والا کام ہے ہم 5 بندے کر سکیں گے۔ یا میری طرف سے آپ کو پوری آفر ہوگی کہ آپ اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، کوئی پرسنٹیج یا انسینٹیو یا کمیشن نہیں میرے ساتھ رکھنا چاہتے، نو ایشو۔ مجھے آپ کے کام میں دلچسپی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو میں ہی ہیف کرنے کی کوشش کروں۔ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا کوئی بھی بزنس کرنا چاہیں گے تو میں ایک بار یاد رکھیے گا، ساری دنیا کے سافٹ ویئرز ایک طرف، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپورٹیو چیٹ جی پی ٹی، بینگ، گرامرلی اور بارڈ، یہ ایک طرف۔ یہ ایک بھی آپ نے صحیح طرح پکڑ لیا اور اس کو چلانا سیکھ لیا، یو ول بی اے کنگ، ریسٹ شور۔ میں آپ کو ان آنے والے لیکچرز میں اپنی ذاتی زندگی کے حوالے دے کے بھی بتاؤں گا کہ کیسے ان سافٹ ویئرز نے میری لائف کو، میرے کام کو یعنی کہ بیٹر بھی کیا، ایفیشینٹ بھی کیا، اٹریکٹیو بھی کیا، نیشنل اور انٹرنیشنل بھی کیا۔ جو یہی میں آپ کے لیے چاہتا ہوں، کیونکہ میرے محترم شیخ صاحب نے ایک بات مجھے 18 سال میں میرے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے، جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور میرے لیے یہ چیز، کیونکہ محترم شیخ صاحب کی وجہ سے میں یہ مان گیا، یہ جان گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، تو میری طرف سے آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، جین ہیں، یا ایون خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن آپ خدا کی مخلوق تو ہیں۔ میری سروسز یا میری کسی بات سے یا میری کسی اسسٹنس سے آپ کو آپ کے روزگار میں اگر کوئی مدد ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی I will always be available. So this is not just the beginning of a course, this is beginning of a relationship جو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرس کے ذریعے اپنے اور دوسروں کی جو انٹرپرینورشپ یا بزنس کرنے کی یا بہتر نوکری کرنے کی، یعنی کہ روزگار کو بہتر بنانے کی جو خواہش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا وقت بہت اچھا گزرے گا،
اور ہم ایک بہت اچھے ریلیشن شپ میں داخل ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے بینیفیشل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔